नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम तस्लीमन कसीरन कसीरा या रब्बी सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमने अम्बिया अलैहिस्सलातु व तस्लीमात की बातें ख़त्म करके, क्योंकि वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक के वाक़यात हो गए, तो अपने पाक नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम जो अल्लाह ताला के हबीब हैं, जो ख़ातिमुन नबीयीन हैं, जो वजह खल्क़ कायनात हैं कि कायनात उनकी वजह से तख्लीक की गई, उनकी हमने बातें की। और जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए बेहतरीन नमूना बनाकर भेजे हैं, जिनके बारे में कहा गया है, अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में फरमाया है फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह, कि तुम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करो तो अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत फरमाएंगे। अल्लाह ताला की मोहब्बत बहुत ऊंची चीज़ है। अल्लाह ताला की रहमत तो ऐसी चीज़ है जो तमाम मुसलमानों और कुफ़ार के ऊपर गालिब है, सबके ऊपर चल रही है। लेकिन मोहब्बत अल्लाह ताला ख़ास लोगों को देते हैं। रहमत से आप ये समझ लें कि जो दोज़ख के अंदर भी काफिर होंगे ना, जिसको सबसे ज़्यादा अज़ाब हो रहा होगा, वो भी अल्लाह ताला की रहमत में इस तरह से होगा कि अल्लाह ताला चाहते तो उसको उससे ज़्यादा अज़ाब दे देते। ठीक है, अल्लाह ताला के लिए तो कोई हद नहीं है ना, कोई लिमिट नहीं है। जो सबसे ज़्यादा अज़ाब के अंदर भी मुब्तला होगा दोज़ख में, वो भी अल्लाह ताला की एक तरह से रहमत के अंदर होगा, क्योंकि अगर वो रब्बुल आलमीन चाहते तो उसको उससे ज़्यादा अज़ाब में मुब्तला कर सकते थे, लेकिन उन्होंने रहम फरमाया कि तमाम तर उसकी नादानियों के, गुस्ताखियों के, बगावतों के बावजूद उसको उतना अज़ाब दिया। तो हम बात कर रहे थे रहमत से आगे मोहब्बत की, जो मिलने का तरीका क्या है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आदमी जुड़ जाए। तो तमाम इंसानियत और तमाम मखलूक़ात का अल्लाह ताला की तरफ बढ़ने का जो ज़रिया है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसीलिए अल्लाह ताला ने ये भी फरमाया ना कि बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते रहते हैं। तो या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा, क्या वो लोगों जो ईमान लाए हो, तुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजा करो और उसको सलाम भेजा करो। तो अल्लाह ताला में तौफीक नसीब फरमा दें कि इतनी बड़ी बड़ी बातें जो हम करते हैं, कॉन्सेप्ट जो हम बनाते हैं, सारा कुछ करते हैं, ये सब हम एक तरफ लेके जा रहे हैं। वो क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा, उनकी पैरवी, उनसे मोहब्बत, हर चीज़ से ज़्यादा मोहब्बत, अपने नफ्स से ज़्यादा मोहब्बत, अपनी नफसानी ख्वाहिशात से ज़्यादा मोहब्बत, अपनी दुनिया की लज्जतों से ज़्यादा मोहब्बत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके तरीक़ों से हो जाए। और इसके लिए दिल में बस एक चीज़ पैदा करनी होती है, सिर्फ़ एक चीज़, जिसके लिए सारी मेहनतें हैं। वो क्या चीज़ पैदा करनी होती है कि आदमी ये कहता है कि ये दुनिया के अंदर रंगीनियाँ तो हैं, यहाँ खाने भी मज़े के हैं, यहाँ गुनाहों के अंदर लज़्ज़तें भी बहुत हैं, लेकिन ये सब ख़त्म हो जाने वाले हैं। तो इन सारी लज़्ज़तों को मैं फ़िलहाल पोस्टपोन कर रहा हूँ, फ़िलहाल पोस्टपोन कर रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे रह के सिर्फ़ वो जन्नत कमानी है, जहाँ पे ये लज़्ज़तें, ये खूबसूरतियाँ इनफ़ाइनाइटली ज़्यादा हैं, नंबर 1। और नंबर 2, जहाँ पे मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ाक़त और दीदार नसीब होगा, ठीक है? और नंबर 3, जहाँ पे मुझे अल्लाह करीम का रज़ा और उनकी दीदार नसीब होगा। अल्लाह ताला हमें नसीब फरमा दे सारी चीज़ें, अल्लाहुम्मा आमीन। ये सब बातें जो हमने की हैं, ये सब बातें हर मुसलमान जानता है, लेकिन उसके ज़हन के ऊपर, क्योंकि दुनियावी मशगूलियात, मसरूफियात और जो चीज़ें उसकी आंखों के सामने वो तारी रहती हैं, इसलिए बैकग्राउंड में ये सब बातें चली जाती हैं। वरना जिसका भी ईमान है उन सब बातों को जानता भी है, उनको मानता भी है, उन पर अमल करना भी चाहता है। तो हम दुनिया की जो हमारे ऊपर एक पर्दा पड़ा हुआ है दुनियावी मशगूलियात का, जो दुनिया के अंदर मसरूफियत होती है हमारी, उसको हटाने के लिए आज हम 2 रिवायतें देखते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसे फितनों के आने से पहले नेक आमाल में जल्दी कर लो जो तारीक रात के टुकड़ों की तरह होंगे। आदमी सुबह के वक्त मोमिन होगा तो शाम के वक्त काफिर, जबकि शाम के वक्त मोमिन होगा तो सुबह के वक्त काफिर। वो दुनिया के मालो मता के एवज अपना दीन बेच देगा। ये मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। और इसकी एक मिसाल कादियानियत है, जिसपे काफ़ी बात हो चुकी है, थोड़ी बहुत इस सेशन में भी होगी, कि कादियानी जो हैं, जो अपने आप को अहमदी मुसलमान कहते हैं या कादियानी कहते हैं, ये लोग
غریب مسلمانوں کو پیسے کا لالچ دے کے اور یہ کہہ کے کہ تم مسلمان ہی رہو گے، تم کنورٹ نہیں ہوگے، ہم تمہیں صحیح اسلام بتا رہے ہیں، اسلام کے نام پہ دھوکہ دیتے ہیں، اور وہ جو غریب مسلمان ہوتا ہے وہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ اس پیسے کی لالچ کے اندر مرزا قادیانی جیسے غلیظ آدمی کو اپنا نبی مان لیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ وہی حدیث یہاں پہ بتا رہی ہے کہ دنیا کے مال و متاع کے لیے اپنا دین بیچ دے گا۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں اس حدیث میں یہ نصیحت کی گئی ہے کہ ایسے وقت کے آنے سے پہلے پہلے نیک اعمال کرنے میں جلدی کر لو، اور نیک اعمال کے اندر سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ سب سے بڑی چیز اپنے ایمان کو بچانا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور ایمان کو بچانے کے لیے ایمان سے متعلق چیزوں کے بارے میں علم حاصل کرنا ہے، یہ فرض علم ہے۔ جو علم ایمان کو بچانے کے لیے ضروری ہے وہ فرض عین علم ہے۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلی یہ چیز ہے کہ فتنوں کے آنے سے پہلے پہلے اپنا علم اتنا کر لیں کہ فتنوں کے وقت ہم فتنوں کو پہچان جائیں۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرما دیں کہ ہمارا ایمان بچ جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا گزر رہی ہے جبکہ آخرت آ رہی ہے، یعنی ہمارے ہاتھ سے دنیا اس طرح گزر رہی ہے جیسے ریت کو پکڑ لیں نا، اگر ریت کو پکڑ لیں مٹھی بھری ہوئی ہو تو ریت نکلنا شروع ہو جاتی ہے نیچے سے، اور آخر میں مٹھی میں کچھ نہیں رہتا، ساری ریت نکل جاتی ہے۔ اسی طرح اگر آپ برف کو پکڑ لیں تو برف آہستہ 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 پگھلتی جائے گی، آخر میں صرف ہاتھ گیلا رہ جائے گا اور برف ساری نکل جائے گی۔ تو ہو رہی ہے عمر مثل برف کا، رفتہ رفتہ قطرہ قطرہ دم بدم۔ تو دنیا گزر رہی ہے اور ہم جا کہاں رہے ہیں؟ آخرت آ رہی ہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو ایک بات سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو، اور یہ آپ نوجوانوں کے لیے اس وقت بہت سمجھنے کا موقع ہے کہ آپ کو یہ موقع ابھی سے یہ بات پتہ چل رہی ہے، پوری زندگی آپ کے پاس آگے پڑی ہے آخرت کی تیاری کرنے کے لیے۔ تو جن کو بڑھاپے میں یہ بات پتہ چلتی ہے، جوانی کی اپنی مہلت ضائع کر چکے ہوتے ہیں، اس پہ توبہ تو وہ کر لیتے ہیں اور ان کی توبہ اللہ کے فضل سے قبول بھی ہو جاتی ہے، اور بڑھاپا اچھا دینداری سے گزر جاتا ہے، لیکن جو جوانی کی مہلت تھی جنت کو بڑا کرنے کے لیے وہ ان کی ضائع ہو چکی ہوتی ہے۔ تو آپ لوگوں کے پاس یہ موقع ہوتا ہے کہ اپنی جنت بڑی سے بڑی کرنے کے لیے اپنی جوانی کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دیں۔ تو یہ یہاں پہ ہمیں فائدہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان کو سننے کا کہ دنیا گزر رہی ہے جبکہ آخرت آ رہی ہے، اور انسانوں میں دنیا اور آخرت دونوں کے طلبگار ہیں۔ ٹھیک ہے، کچھ لوگ دنیا کو طلب کرتے ہیں، کفار تو سارے کے سارے دنیا کے طلبگار ہیں، اسی کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور مسلمان اگر اس کے اندر ایمان ہے تو کسی نہ کسی حد تک آخرت کا طلبگار ہوتا ہے، کم سے کم آخرت کے عذاب سے بچنا چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آخرت میں عذاب سے بچنے کا طلبگار تو کم سے کم ہوتا ہے، لیکن جو صحیح مسلمان ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے والا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کہ رب العالمین ہونے کی وجہ سے کہ ان کے ہم پر بہت زیادہ احسان ہے تو ان سے محبت رکھنے والا ہے، تو وہ بڑی سے بڑی جنت چاہتا ہے، وہ چھوٹی جنت پہ قناعت نہیں کرتا۔ ہاں، تھوڑی دنیا پہ قناعت کر لیتا ہے مگر چھوٹی جنت پہ قناعت نہیں کرتا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ فرما رہے ہیں تم آخرت کے طلبگار بنو اور دنیا کے طلبگار نہ بنو، کیونکہ آج عمل کا وقت ہے اور حساب کا نہیں، جبکہ کل حساب ہوگا اور عمل کی مہلت نہیں ہوگی۔ دیکھیں جی، جب رزلٹ آتا ہے نا تو جیسے ٹاپ کیا ہوتا ہے تو کچھ بچے سوچتے ہیں کاش ہمیں تھوڑا زیادہ پڑھ لیا ہوتا تو آج ہمیں بھی ایک گولڈ میڈل مل جاتا، اور جو فیل ہو جاتے ہیں وہ سوچتے ہیں کاش کاش ہمیں تھوڑا سا پڑھ لیا ہوتا، ٹائم نہ ضائع کیا ہوتا، فلمیں نہ دیکھی ہوتی، سوشل میڈیا پہ نہ گئے ہوتے، باہر بیٹھ کے کرکٹ ہر وقت نہ کھیلا ہوتا، بس تھوڑا سا کھیلا ہوتا ضروری اوقات میں بس۔ تو اسی طرح آخرت کے اندر جب جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ دائیں ہاتھ سے اعمال نامہ پکڑائیں گے اور وہ خوشی خوشی جا رہے ہوں گے چلتے کودتے، قرآن شریف کے اندر یہ ہے، آیت ہے اس طرح کی کہ وہ خوشی خوشی چلتے کودتے جا رہے ہوں گے، سب کو دکھا رہے ہوں گے دیکھو دیکھو میں کامیاب ہو گیا اور میں اپنے رب سے ملنے کی امید رکھتا تھا۔ اور جس کو بائیں ہاتھ سے پکڑایا جائے گا وہ اس وقت سخت سخت عذاب اور اس میں اذیت میں چلا جائے گا کہ ہائے ہائے میری ساری زندگی جو ہے ناکام ہو گئی، لیکن وہاں پہ واپسی کا موقع نہیں ہوگا، کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ یا اللہ اب میری سمجھ میں آ گیا میں واپس جا کے ٹھیک ہو جاؤں گا، نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، تو اس وقت عمل کی مہلت نہیں ہوگی، آج عمل کی مہلت ہے۔ آج ہم صبح اٹھ کے جیسے ہم صبح اٹھ کے دعائیں پڑھتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ٹھیک ہے، الحمد للہ الذی احیانا بعد ما ماتنا والیہ النشور، تو اس میں ہمارے لیے اشارہ ہے نا
لا الہ الا اللہ کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پہ میں نے چلنا ہے اپنے اس معبود کو خوش کرنے کے لیے. تو آج کا دن میں نے اس طرح گزارنا ہے. اور پھر شروع ہی ہم شکر سے کرتے ہیں کہ اے اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے ہمیں دوبارہ ایک زندگی دے دی، ایک دن کی مہلت اور دے دی کہ ہم کچھ نیک اعمال کر لیں، کچھ گناہوں سے بچ جائیں، آپ کی خاطر اپنی کچھ خواہشات کی قربانی دے دیں. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ آپ کا احسان ہے کہ آپ نے ہمیں ایک اور زندگی دے دی. ایک اور، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا موت جو ہے، حدیث شریف ہے، موت نیند جو ہے وہ موت کی بہن ہے نا، تو روس میں آتی نکل جاتی ہے، تفصیل ہے اس کی الگ. تو یہاں پر یہ تھا کہ ہم روزانہ صبح اٹھ کے اپنا کمپاس ٹھیک کر لیں، اپنی ڈائریکشن ٹھیک کر لیں کہ بھائی آج ہم اللہ تعالیٰ جو ہمارے رب ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پر چلیں گے، اور دنیا کے جتنے کام ہم نے کرنے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کے خوف کو، اللہ تعالیٰ کی محبت کو، اللہ تعالیٰ کے حکم کو سامنے رکھیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلیں گے. اور یا اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے ہمیں اسلام کے ساتھ، ایمان کے ساتھ ایک دن کی مہلت اور دے دی اور ہمیں دوبارہ زندہ کر دیا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل نصیب فرما دیں. اللہم آمین. آخرت کے طلبگار کے مرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آپ نے دنیا کے سارے کام چھوڑ دیے ہیں. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا یعنی صرف جائز ذرائع جو ہے اس سے کمائی جائے. ٹھیک ہے، ناجائز ذرائع کے بارے میں سوچا بھی نہ جائے، ہر حرام سے آدمی بچے. اللہ تعالیٰ میں اس کی توفیق نصیب فرما دے. اللہم آمین. آدمی سوچتا یہ کہ میں تو بچتا ہوں، میں تو بچ جاؤں گا، لیکن بہت باریک باریک چیزیں ہوتی ہیں جس میں آدمی کئی دفعہ غلطی سے بھی پھنس جاتا ہے، کئی دفعہ اس کے اندر چھپی بھی لالچ ہوتی ہے اور وہ غلط جسٹیفیکیشن کر کے اس میں پھنس جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی خفیف ترین حرام سے محفوظ فرمائے. اللہم آمین. اور جو اللہ تعالیٰ نے دنیا عطا فرمائی ہے جائز طریقوں سے، اس کو جائز کاموں پر ہی خرچ کیا جائے. ٹھیک ہے جی. اس سے آپ نیٹ فلکس کا جب خریدیں گے نا ٹائم، تو نیٹ فلکس کا ٹائم کس چیز پہ جائے گا؟ فلمیں دیکھنے پہ، تو وہ تو حرام ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ نصیب فرمائے. اللہم آمین. ہماری جو اللہ تعالیٰ نے رزق ہم کو عطا کیا، اس کو بالکل جائز اور پاکیزہ جگہوں پر خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. دنیا سے محبت کر کے ہر وقت اسے بڑھانے کی دھن کے بجائے آخرت سے محبت کر کے اسے بچانے اور بڑھانے کی دھن پیدا ہو جائے، یہ آخرت کے طلبگار ہونے کا مطلب ہے. دنیا چھوڑنی نہیں ہے، لیکن دنیا کے حرص میں نہیں پڑنا، اور آخرت اس طرح پکڑنی ہے کہ اس کی حرص میں پڑنا ہے. بس یہ آخرت کا طلبگار ہونا ہے. یعنی جائز دنیا میں اپنی تمام تر صلاحیتوں کا بھرپور استعمال کر کے نعمتوں کو اپنے لیے اور دیگر مخلوق کے لیے جائز طریقے سے استعمال کیا جائے، اور ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے. ایک یہ بات، اور دوسرا دنیاوی کوششوں میں اللہ تعالیٰ سے غافل نہ ہوا جائے. دیکھیں جی، جب دنیاوی کام بھی کر رہے ہیں نا، تو ہمارے بزرگ بتلاتے ہیں کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہا کرو. جب گھر میں داخل ہو رہے ہو تو دعا مسنون بھی ہے. ٹھیک ہے جی. اللہم انی اسألک خیر المولج بخیر المخرج، بسم اللہ ولجنا بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا. ٹھیک ہے جی. تو یا اللہ میں گھر میں داخل ہو رہا ہوں، مجھے یہاں پہ آپ خیر کی خبر سنائیے گا اور خوشیوں کی خبر سنائیے گا. جب گھر سے نکل رہا ہوں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ. یا اللہ میں آپ پر توکل کر کے اپنے کاموں کے لیے گھر سے نکل رہا ہوں یا نکل رہی ہوں، تو میں آپ پر ہی توکل کرتا ہوں، میری مدد فرمائیے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی مدد ہو جاتی ہے پھر نا. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ فرشتے لگ جاتے ہیں اس کی مدد کرنے کے لیے، اس کی مدد ہو جاتی ہے. اسی طرح جب کام کر رہے ہیں، اس کام کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لی. اس کو کرتے وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت کی دعا کرتے رہے، یا اللہ میں نے کر رہا ہوں، اس کو آپ اس میں برکت ڈال دیں. تو دنیاوی کوششوں میں بھی اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ ہوا جائے، تو بس یہ پھر دنیا جو ہے آخرت بن جائے گی. دنیا اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جائے گی پھر انشاءاللہ. تو ہم یہ پہلے بات کرتے رہے. آج جو ہم نے بات کی اس کا بھی یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ کے ہمارے معبود اللہ تعالیٰ ہے، محمد رسول اللہ. اللہ تعالیٰ کا پیغام ہمارے پاس جو لے کر آئے وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہم نے ان کے پیچھے چلنا ہے، اور اس کلمے کو قائم کرنے میں صحابہ کرام جو ہیں یہ ایک پیوٹل رول پلے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، پیوٹل رول پلے کرتے ہیں، ایک کلیدی رول یہ ادا کرتے ہیں وہاں پہ نا. ان کے بغیر، ان سے تعلق کے بغیر ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع نہیں کر سکتے. تو اس سلسلے میں ہم نے پہلے ہی بتایا تھا کہ اسلام سے کاٹنے کا طریقہ کیا ہے. دیکھیں، عیسائیت کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم سے کاٹ دیا گیا، یہودیت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم سے کاٹ دیا گیا. وہ اپنے آپ کو یہودی سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو عیسائی سمجھتے ہیں، لیکن جبکہ دونوں دین حق کے اوپر نہیں ہیں. تو مسلمانوں کو اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم سے کاٹ دیا جائے تو بس پھر کیا رہ جائے گا؟ پھر تمہیں پتہ ہی نہیں اللہ تعالیٰ کس چیز کا حکم دے رہے ہیں، کیا کرنا کیا نہیں کرنا. تو آج ہمارے ساتھ یہ کر دیا گیا دو طریقوں سے
جو دینی ذہن رکھتے ہیں ان کو کہہ دیا گیا کہ بھئی دیکھو سارا جو علم آیا ہے نا یہ تو مشکوک سا ہے، اتنا لمبا عرصہ گزر گیا، کیا پتہ کہ صحابی نے اس طرح کیا کہ نہیں کیا، تو اپنی عقل استعمال کرو، سوچو کہ یہ بات صحیح ہے کہ غلط ہے، ٹھیک ہے، اس وقت حدیثوں کو مت دیکھو، تو صحابہ کرام سے کاٹ دیا اس طرح۔ اور دوسرا طریقہ کیا تھا کہ دنیا کے اندر مشغول ہی اتنا کر دیا کہ اسلام سیکھنے کی کوئی ہوش ہی نہیں رہا، توجہ ہی نہیں رہی، دنیا داری مزاج بن گیا۔ تو ابلیس کی خواہش کیا ہے کہ امت کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام سے کاٹ دیا جائے، تو اس لیے ہم صحابہ کرام کے اوپر خصوصی پروگرامز کر رہے ہیں، اور اب ہم خلفائے راشدین کی بات کر رہے ہیں جن کے لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑا واضح فرمایا کہ جب فتنہ کا دور شروع ہو جائے تو میری اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا۔ دیکھیں یہاں میری سنت بھی کہا اور خلفائے راشدین کی سنت بھی کہا، اس کی وجہ کیا تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو ایکسپلین، جیسے قرآن کو ایکسپلین کرنے والی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو ایکسپلین کرنے والے صحابہ کرام کے اعمال ہیں، ان کا عمل ہے، تو اس میں سب سے اوپر خلفائے راشدین آتے ہیں، چار خلفائے راشدین جنہوں نے کہ دین کے نظام کو مسلمانوں کے اوپر نافذ کیا۔ ہم ان چار خلفائے راشدین کے حالات پڑھ رہے ہیں، اس سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑھ چکے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑھ چکے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بھی کچھ باتیں ہو چکی ہیں، آج ہم ان کی فضیلت کے بارے میں کچھ باتیں مزید دیکھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یکے بعد دیگرے اپنی دو صاحبزادیوں کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ سے کیا تھا، اس لیے آپ کو ذو النورین یعنی دو نور والے کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیں کہ جو لوگ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت کرتے ہیں، ان کے بارے میں غلط باتیں لکھتے ہیں، اہل تشیع جو ہوتے ہیں وہ تو ان کو مسلمان ہی نہیں مانتے نا، لیکن جو جو دوسرے لوگ ہیں، مسلمانوں کے اندر بھی ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو ان کے اندر عیب نکالتے ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے اندر، تو جن کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قابل سمجھا کہ اپنی ایک بیٹی کے بعد جب ان کا انتقال ہو گیا تو دوسری بیٹی کا بھی نکاح ان سے ہو گیا، تو کتنا اعتماد تھا ان کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ دیکھیں نا بیٹی سے بڑھ کے تو کچھ نہیں ہوتا، تو جب بیٹی کوئی دے دیا ہو تو اعتماد تھا تو دے دیا۔ دو بیٹیاں کے داماد ہیں، وہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صاحبزادیوں کے شوہر ہیں، ذو النورین ہیں، دو نوروں والے ہیں، تو ان کی فضیلت اور ان کی جو کہنا چاہیے دینداری یہ تو اسی سے ثابت ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک باغ میں داخل ہوئے، مجھے اس کے دروازے پر رہنے کا حکم دیا، چنانچہ ایک شخص آئے اور انہوں نے اندر داخل ہونے کی اجازت طلب کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اجازت دے دو اور انہیں جنت کی بشارت کی سنا دو۔ میں نے دیکھا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ایک اور شخص آئے اور انہوں نے اندر داخل ہونے کی اجازت طلب کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اجازت دے دو اور انہیں جنت کی خوشخبری سنا دو۔ میں نے دیکھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو ان دونوں اصحاب کی جنت کی بشارت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا دی۔ اب جتنے بھی گمراہ لوگ جمع ہو جائیں نا ان کے خلاف بات کریں تو بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کے اوپر تو کسی کی بات نہیں سکتی، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنتی کہہ دیا تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے حکم پر کہا نا، کیونکہ قرآن شریف کے اندر ہے کہ یہ نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، ٹھیک ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان سے کہلوایا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی بات چھوڑ کے ہم ان جاہلوں کے پیچھے تو نہیں چلیں گے، پھر جو بھی ہمارے خلفائے راشدین کی مخالفت کرتا ہے اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے۔ آگے لکھتے ہیں کہ پھر ایک اور شخص آئے، انہوں نے داخل ہونے کی اجازت طلب کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اجازت دے دو اور انہیں جنت کی خوشخبری سنا دو اور انہیں آگاہ کرو کہ ان پر ایک مصیبت نازل ہوگی۔ میں نے دیکھا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، مستند روایت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احد پہاڑ پر چڑھے، آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، تو پہاڑ کانپنے لگا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا احد تھم جاؤ، تمہارے اوپر نبی، صدیق اور دو شہید ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں شہید ہیں، اور جن کو شہید کہا جاتا ہے وہ مسلمان تو ہوتے ہیں نا، مومن تو ہوتے ہیں نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو شہید کہہ رہے ہیں، اور یہاں پر ایک گمراہ طبقہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ نعوذ باللہ ان کا ایمان ہی نہیں تھا، اللہ معاف فرمائے، ایسے لوگوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، بخاری شریف کی روایت ہے۔
حضرت عثمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حیا بہت زیادہ نصیب فرمائی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. خاص مقام تھا حضرت عثمان علیہ السلام کا، باقی صحابہ کا نہیں تھا. ان کے اپنے اپنے مقامات تھے، لیکن یہ خاص چیز اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو نصیب فرمائی تھی. مسلم شریف کی روایت تفصیل اس کی یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر میں بستر پر لیٹے ہوئے تھے، اس عالم میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دونوں پنڈلیاں مبارک جو ہیں وہ کچھ ظاہر ہو رہی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت طلب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح لیٹے رہے اور گفتگو فرماتے رہے. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت طلب کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی اجازت دے دی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح لیتے رہے اور گفتگو فرماتے رہے. پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت طلب کی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے اور اپنے کپڑے درست کر لیے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر باتیں کرتے رہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر باتیں کرتے رہے. جب وہ چلے گئے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا فکر و اہتمام نہیں کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی فکر و اہتمام نہیں کیا. اور جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے اور آپ نے کپڑے درست کر لیے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ میں اس شخص سے کیسے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام تھا. ترمذی شریف کی ایک روایت ہے کہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری امت کے سب سے زیادہ رحم دلی کرنے والے امتی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور دین کے معاملے میں سب سے زیادہ سخت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. یعنی دین سے ذرا برابر بھی ہٹنا پسند نہیں فرماتے اور بڑی شدت سے نافذ کرتے ہیں. اور ان میں حقیقت میں سب سے زیادہ حیادار عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کی حیا کے بارے میں یہ بات کہی گئی. ایک اور واقعہ اس کی مجھے یہاں پہ لکھا ہوا تو نہیں ہے، میں نے لکھے لیے میں مستند ذرائع سے سنا ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا دھوکہ بھی تبدیل نہیں کرتے تھے، ایک ہی دھوکے سے کام چلاتے تھے کہ مجھے ہر مطلب مختلف لوٹوں کے سامنے اپنی سطر نہ کھولنی پڑے. اتنی زیادہ حیا تھے عثمان رضی اللہ عنہ. اللہ تعالیٰ ہمیں اس بے حیائی کے دور میں اس حیا کا بھی قطرہ نصیب فرما دے. اللہم آمین. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بحر روما کو خریدے، یعنی کنویں کا نام ہے، اور سب کے لیے اس کو عام کر دے، اس کے لیے جنت ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو خرید کر سب کے لیے عام کر دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق ان کو جنت مل گئی. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص غزوہ تبوک کے لشکر کو سامان سے لیس کرے اس کے لیے جنت ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ایسا کیا تھا. یہ بخاری شریف کی روایت ہے. تو ان دو واقعات سے پتہ چلتا ہے، ایک تو پہلے ہم نے سنا تھا نا بشارت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی تھی تینوں خلفائے راشدین کو، اور ایک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہاں روایت میں ہے کہ 2 دفعہ یہاں سے ان کو بشارت ملی جنت کی. ایک مرتبہ چند صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے. انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ہمیں جنتی شخص دکھلائیے. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نبی جنتی ہیں، ابو بکر اور عمر جنتی ہیں، اور عثمان جنتی ہیں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود جنتی ہیں، پھر دیکھنا ہے تو ابو بکر جنتی ہیں، عمر جنتی ہیں، عثمان رضی اللہ عنہما جنتی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی طرف بلا بھیجا. جب وہ آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ جو آخری کلام فرمایا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کندھے پر ہاتھ مارا اور فرمایا اے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں خلافت کی قمیص پہنائیں گے. اگر منافقین اس کو اتارنے کا ارادہ کریں تو اس کو ہرگز نہ اتارنا یہاں تک کہ تم مجھ سے آ ملو. بس آپ نے 3 مرتبہ ایسا فرمایا. یہ مسند احمد کی روایت ہے. پھر ایک اور حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی امت کے گمراہ حکمرانوں کا اندیشہ ہے. جب میری امت میں تلوار رکھ دی جائے گی تو روز قیامت تک ان میں سے نہیں اٹھائی جائے گی. یعنی کہ اگر امت آپس میں لڑائی شروع کر دے گی ایک دفعہ تو پھر قیامت تک یہ لڑتے رہیں گے آپس میں، پھر وہ اٹھایا نہیں جائے گا اوپر سے. تو یہ 2 حدیثیں تھیں جن کے لیے حضرت
عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان کی قربانی دینا گوارا کر دی۔ ایک کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا تمہیں خلافت دی جائے گی، تم اس کو چھوڑنا نہیں، ٹھیک ہے۔ اب نہ چھوڑنے کا کیا طریقہ تھا کہ جن لوگوں نے بغاوت کی تھی ان کے خلاف جنگ کر دیتے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ، اور اس وقت ہم اس کو تفصیل سے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ آپ کے دروازے پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے یعنی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ عنہ پہرا دے رہے تھے، اور کہا گیا تھا کہ آپ حکم دیں تاکہ ہم باغیوں پر سر کچھ ہوتے ہیں۔ اس وقت آپ نے یہ حدیث سنائی، کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے امت کے اندر پہلی دفعہ تلوار اٹھے، تو میں اپنی حفاظت کے لیے جنگ کی اجازت نہیں دوں گا، اور وہ شہید ہو گئے، لیکن انہوں نے مسلمانوں کے اندر تلوار نہیں ہوتے ہیں۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام تھا، ان کی شہادت کی تفصیل انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پر چلنا نصیب فرمائے، اور ان کی محبت ہمیں نصیب فرمائے، کہ ان کی محبت، کیونکہ ان کی محبت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا تتمہ ہے، کہ اس کے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نہیں مل سکتی، اور جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہو اس کو صحابہ کرام سے یہ ہو نہیں سکتا کہ محبت نہ ہو۔ تو یہ حدیث شریف بھی ہے جو پہلے دیکھ چکے ہیں۔ بچوں کو اسباب بتائے گئے، وہ یہ تھے کہ معاف کرنا، بڑے بہن بھائیوں سے پوچھنا، بڑوں سے پوچھنا، اور بڑوں کے لیے اس میں یہ ہے کہ بچوں کے اوپر نظر رکھیں، ان کو ٹائم دیں، ان کو دیکھیں کس طرف جا رہے ہیں، کیسی باتیں کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ یہ دیکھیں کہ جو ہماری غلط عادتیں ہیں، ہم سب کو پتہ ہوتا ہے ہماری غلط عادتیں کیا ہیں، تو اپنی غلط عادتیں ہم بچوں میں ٹرانسمٹ تو نہیں کر رہے۔ ہمارے ایک جاننے والے ہیں، وہ اپنے بچوں کو اس طرح کہا کرتے تھے کہ دیکھو مجھ میں یہ غلط عادت ہے، لیکن مجھے بہت بعد میں پتہ چلا تھا کہ یہ غلط عادت ہے، میں اس کو چھوڑنے کی کوشش کر رہا ہوں، کرتا رہتا ہوں، پھر بھی ہو جاتی ہے، لیکن میں بہت شرمندہ ہوں اس کے اوپر۔ تو بچوں تم کو تو میں بچپن سے بتا رہا ہوں نا، یہ غلط عادت ہے، تم اپنے اندر اس چیز کو پیدا مت ہونے دینا، یہ مت سوچنا کہ میرے ابا کے اندر یہ غلط عادت تو مجھ میں بھی ہونی چاہیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کہتے نہیں مسئلہ ہے، میں تنگ ہوں اپنی اس عادت سے، تو یہ بچوں کے سامنے ہم نے ایکسیپٹ بھی کر لیا، اور اس کو چھوڑنے کی کوشش بھی کرتے رہے، اور بچوں کو بتا بھی دیا کہ ضروری نہیں کہ جو بڑوں میں بری عادت ہو وہ آدمی اپنے اندر بھی لے کے آئے۔ یہاں پہ یہ تھا کہ بچوں کو بدلہ نہ لینے کے بارے میں بتایا جائے کہ وہ خیر خواہی والا معاملہ کرے اور درگزر کرے۔ پھر عیادت کی مصنون دعائیں اور مصنون طریقہ۔ عیادت ایک ایسی سنت ہے جو آج کل تقریباً متروک ہے۔ متروک اس لحاظ سے ہے کہ لوگ جب عیادت کے لیے جاتے بھی ہیں تو سنت کے نیت کر کے نہیں جاتے، بلکہ اس لیے جاتے ہیں کہیں جس کے پاس جا رہے ہیں اگر نہیں گئے تو ناراض نہ ہو جائے کہ دیکھو میں بیمار تھا، مجھ سے پوچھنے بھی نہیں آیا، ٹھیک ہے، تو وہ رشتہ داری کی نیت ہو جاتی ہے، تعلق داری کی نیت ہو جاتی ہے، سنت کی نیت نہیں ہوتی، تو سنت کی نیت سے عیادت کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات کے ساتھ انبیاء علیہ السلام تسلیمات کے واقعات ختم ہو گئے، اور اب امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدا امی بابی ان کی باتیں ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ میں توفیق نصیب فرمائے کہ ہم ایسے مسلمان بن جائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی کا ذریعہ ہوں۔ اس میں ختم نبوت کے اوپر بات ہوئی، اور اس دور کے بڑے فتنے ہیں، ان میں ایک فتنہ جو ہے یہی احمدی مسلمان جو اپنے آپ کو کہتے ہیں قادیانی ہیں۔ اس کے بارے میں یہ سمجھیں آپ، اور یہ اچھی طرح سمجھ لیں، یہ بہت سمجھنے کی بات ہے، کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ باقی بھی تو کفار ہیں، تو قادیانیوں کے خلاف اتنا کیوں بولا جاتا ہے۔ اچھی طرح سمجھ لیں کہ عیسائی کافر ہیں، وہ عیسائیت کی دعوت دیتے ہیں، جب تبلیغ کرتے ہیں کہتے ہیں عیسائی بن جاؤ۔ اسی طرح ہندو یا اگر تبلیغ کرتے ہیں کہتے ہیں ہندو بن جاؤ۔ اسی طرح جتنے بھی مذاہب ہیں جب اپنے مذہب کی دعوت دیتے ہیں تو کہتے ہیں ہمارا مذہب اختیار کر لو، اپنے مذہب کا نام بتاتے ہیں۔ یہ سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا نبی نہیں مانتے، ہمارے پاس دین ہے، حق ہے، ہمارے پاس صحیح اللہ تعالیٰ کا دین ہے، ہمارے پاس آ جاؤ، ٹھیک ہے۔ تو اپنا کفر ظاہر کرتے ہیں، اپنا کافر ہونا جانتے بھی ہیں اور بتاتے بھی ہیں، اور دھوکہ نہیں دیتے، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں کہ تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہم عیسائی ہیں، ہم ہندو ہیں، ہم یہودی ہیں، کچھ بھی ہیں، ٹھیک ہے، تم اس طرح آ جاؤ۔ یہ قادیانی ایسے لوگ ہیں جو تمام کفار کے برعکس اسلام کا نام لے کر قادیانیت کی طرف بلاتے ہیں، یعنی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اقرار تو کرتے ہیں، لیکن خاتم النبیین ہونے کا، ختم نبوت کا اقرار نہیں کرتے، اس کا انکار کرتے ہیں۔ کہتے ہیں ٹھیک ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نبی تھے، اس کے بعد ایک اور نبی بھی آ گیا، ٹھیک ہے، تو خاتم النبی کا نہیں مانتے۔ کہتے ہیں خاتم النبیین والی جو
आयत है ना कुरान शरीफ में, तो कहते हैं उसका मतलब ये है, खत्म का मतलब होता है मोहर। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मोहर थी, जिस पे लगा देते वो नबी बन जाता है। तो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के ऊपर नाउजुबिल्लाह लगा दी गई, तो वो भी नबी बन गया। ठीक है, तो ये इस तरह की तशरीहात करते हैं। ये जालिम इस्लाम के नाम पर धोखा दे के कुफर की तरफ बुलाते हैं। इसलिए इसलिए ये आम काफिर नहीं बल्कि जिंदीक है। जिंदीक कौन है? जिंदीक वो होता है जो बज़ाहिर इस्लाम शो करता है और उसके अंदर अकायद कुफर वाले होते हैं। ठीक है, मतलब वो इस्लाम का नाम लेता है और कुफर की बातें बताता है। तो इनके साथ कोई ताल्लुक नहीं रखा जा सकता, कुफार के साथ तिजारती ताल्लुक रखा जा सकता है। ठीक है जी, उनका हकूक है, मतलब पड़ोसी हैं तो आप पड़ोसी वाले हकूक उनके साथ करेंगे, दिम्मी है तो दिम्मी वाले हकूक करेंगे। लेकिन जिंदीक के साथ, क्योंकि धोखा दे रहा है ये इस्लाम के नाम के ऊपर, सब कोई ताल्लुक नहीं रखा जा सकता, सिवाय इसके कि तबलीग की जाए। इसके अगर तबलीग करनी है तो उसके लिहाज से इससे बहस हो सकती है, बातचीत हो सकती है, इसके अलावा इससे कोई ताल्लुक नहीं रखा जा सकता। अल्लाह ताला हमको इसको महफूज फरमाए, हमारी मदद फरमाए कि हम इन फितनों से बच सकें। ताल्लुक में अल्लाह के ज़राए में हम इस्तग़फ़ार, दुरूद शरीफ, सुन्नत तरीके, दुआ, ज़िक्र, तस्बीहात, अरकान इस्लाम की तबलीग करते रहते हैं और तरगीब देते रहते हैं। एक दुआ पिछले बताई गई थी, बड़ी जामे दुआ है, आप दोबारा इसी को बता रहे हैं ताकि अच्छी तरह याद हो जाए। अल्लाहुम्मा इफ्तह मसामिअ क़ल्बी लिज़िक्रिक वर्ज़ुक़नी ताअतक व ताअत रसूलिक व अमलन बिकिताबिक। बड़ी जामे दुआ है कि या अल्लाह, अपने जिक्र के लिए मेरे दिल के मसाम खोल दे। मसाम समझते हैं ना, जो बॉडी में सुराख होते हैं ना हल्के हल्के से, तो दिल के मसाम का है कि मेरे दिल में जहाँ पे नूर आता है ना, तो छोटे छोटे सुराख में दिल में नूर को लेने के लिए वो खोल दें, और मुझे अपनी और अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामिल अताअत की तौफीक दें, और अपनी किताब कुरान मजीद पर अमल करना मेरे लिए आसान बना दें, उसका मुझे अमल नसीब फरमा दें। अल्लाहुम्मा आमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व नबील उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम तस्लीमन कसीरन कसीरा। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्ना कुन्ना मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका हुब्बका व हुब्ब मन युहिब्बुका व हुब्ब अमलिन युक़र्रिबु इला हुब्बिक। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका रिज़ाक वल जन्नह बिग़ैरि हिसाब व नऊज़ु बिका मिन सख़तिका व ग़ज़बिका वन नार व नऊज़ु बिका मिन ज़वालि निअमतिका व तहव्वुलि आफ़ियतिका फ़ुजाअति निक़मति जमी सख़तिक। या अल्लाह, हम आपसे सारी खैर मांगते हैं और हर शर से पनाह मांगते हैं। अल्लाहुम्मा आमीन बिहुर्मति नबील करीम अलैहि व अला आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।